Assalamu alaikum, dear students. Today we will start our fifth lecture of wireless network course. This fifth lecture is about error correction detecting techniques. In previous lecture we started about error detection correction techniques, and we are continuing in this lecture, and probably we will finish these error correction techniques today. In today's lecture we will first look at the contents of the previous lecture, lecture number 4, and then we will see, since in the last lecture we just give some idea of block code and we introduce some principles of block codes. So in today's lecture we will actually explain some block code encoding techniques. In that we will see Hamming code, and we will have a brief overview of BCH code, and then we will also look at Reed-Solomon codes. After these blocking codes, then we will see some ARQ technique. ARQ is basically used to provide the reliability over unreliable media. Since we have said too many times that wireless medium is highly unreliable medium, so in order to provide reliability over this medium, we need to have some sort of protocols. So we have this kind of protocol which is called automatic repeat request. So this protocol will see that this works not only at link layer, but it can also be implemented at transport layer in order to provide reliability. In previous lectures, we have seen that transmission errors are introduced in the wireless medium. So the main problem with the transmission medium is that हमने डिफरेंट नॉइज़ उसमें देखे हैं, नॉइज़ जो कि आपके मीडियम को, आपके सिग्नल को इंटरफेयर करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि आपके जो सिग्नल में जो है वो कुछ इंटरफेरेंस आती है और बिट्स जो है आपकी जो डिजिटल ट्रांसमिशन हो रहती है वो बिट्स जो इन्वर्ट हो जाती हैं. जब नॉइज़ की वजह से बिट्स इन्वर्ट हो जाती हैं तो आपका जो डाटा बेसिकली क्या होता है, डैमेज हो जाता है. तो जब डाटा डैमेज हो जाता है तो उसको हम जो है डिफरेंट रिकवरी टेक्निक्स जो है अप्लाई करते हैं. रिकवरी टेक्निक्स में हमने ये कहा कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो है वो कुछ एरर डिटेक्ट करें रिसीवर साइड पे, और रिसीवर जो है वो जब करप्टेड पैकेट आएगा उसको सिंपली जो है वो डिस्कार्ड करके, अगर तो रिलायबिलिटी चाहिए तो वो इसको जो है वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट की सूरत में री ट्रांसमिशन के लिए सेंडर को रिक्वेस्ट कर देगा. और अगर तो है उसको रिलायबिलिटी नहीं चाहिए तो उस सूरत में क्या होता है कि हम जो सिंपली पैकेट को इग्नोर करते हैं. अब वायर्ड मीडियम में ये होता है कि हमारे जो एरर रेट जो है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही माइनर रेट होता है एरर रेट, तो जिसकी वजह से हम जो है वो एरर डिटेक्टिंग टेक्निक्स जो हमारे लिए सफिशिएंट, इसलिए कि एरर डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग कोड्स जो है बेसिकली आपके एज ए ओवरहेड जो है वो आपके पैकेट में इन्वॉल्व होते हैं. और ओवरहेड्स की वजह से आप जब आपका अनरिलायबल मीडिया, तब तो आप इस तरह के ओवरहेड्स जो है वो उनको जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं. अदरवाइज अगर आपके मीडिया ही रिलायबल है तो उस सूरत में आपको एक्स्ट्रा बिट्स जो है भेजने की ज़रूरत नहीं, जो कि हम डिटेक्शन और करेक्शन के लिए हम भेजते हैं. हम जो है थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हम कैसे उस तरह के एक्स्ट्रा बिट्स भेजते हैं. तो वायर्ड मीडियम में जो है कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं, उसमें हमने एक तो देखा कि एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम सिंपल जो है वो सिंगल बिट पैरिटी चेक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं. उसमें था ऑड पैरिटी बिट या इवन पैरिटी बिट. ऑड पैरिटी बिट में ये है कि हम अपने नंबर ऑफ डाटा बिट्स में जो नंबर ऑफ वंस है उनको काउंट करते हैं, और अगर तो नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है तो उनको ऑड बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा जो है 1 बिट जो है साथ में ऐड कर देते हैं. और अगर तो वो नंबर ऑफ वंस आपके ऑलरेडी ही ऑड हैं तो फिर हम जो है पैरिटी बिट या कोई चेक बिट है उसको हम एज ए जीरो कंसिडर करते हैं. सिमिलर जो है वो इवन पैरिटी बिट में ऐसा ही होता है. इससे आप देखेंगे कि सिर्फ हम सिंगल बिट एरर डिटेक्ट कर सकते हैं. ये इतनी कोई एफिशिएंट टेक्निक नहीं है, ये एक बेसिक फंडामेंटल अप्रोच है जिससे कि हम जो एरर डिटेक्ट कर सकते हैं. जो प्रैक्टिकली जो यूज़ होती है वो TCP/IP प्रोटोकॉल में वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC यूज होता है. CRC बेसिकली क्या होता है कि दो नोड्स जो हैं सेंडर और रिसीवर जो है वो एक पोलिनोमियल पे जो है वो एग्री करते हैं, और वो जो जनरेटर पोलिनोमियल होती है बेसिकली वो उससे जो है वो एक आपके जो डाटा बिट्स है उससे डिवाइड करके उसका जो रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और वो जो रिमाइंडर होता है उनको जो डाटा बिट्स के साथ जो अपेंड करके हम जो है वो रिसीवर साइड पे भेजते हैं. और रिसीवर जो है सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करता है और देखता है कि अगर तो हमारा जो रिमाइंडर जो है जीरो है बाय यूजिंग द सेम जनरेटर पोलिनोमियल. अगर तो रिमाइंडर जीरो है इट मीन्स कि डाटा जो हमारा सक्सेसफुली रिसीव हो गया, अदरवाइज जो है उसमें एरर्स हैं. तो CRC बेसिकली क्या है, सिंपल जो है एरर डिटेक्टिंग टेक्निक है.
اب اس طرح کی ٹیکنیکس جو ہم وائر ٹرانسمیشن میں تو افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی ٹیکنیک وائرلیس ٹرانسمیشن میں ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وائرلیس ٹرانسمیشن میں جو بٹ ایرر ریٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور سمپلی اگر ہم ایرر ڈیٹیکٹنگ ٹیکنیک یوز کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو ڈیٹا جو ہے وہ جب ریسیور سائڈ پہ پہنچے گا تو وہ پورے کا پورا ڈیٹا گو کہ ایک بٹ اس میں جو ہے وہ کرپٹ ہوئی تھی، لیکن آپ کے اگر پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے بٹ وہ جو ہے وہ ری ٹرانسمٹ کروانا پڑے گا، جس کی وجہ سے کہ آپ کے اوور ہیڈس جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جائیں گے. تو اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایرر پرابیلٹی زیادہ ہوتی ہے، ایرر پرابیلٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ریسیور سائڈ پہ ہی اس ایرر کو فکس کر لیں. تو اس کو فکس کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ ایرر کریکشن ٹیکنیکس چاہیے تھیں. اس میں ہم نے جو ہے وہ بلاک کوڈس جو ہے وہ ان کو سٹارٹ کیا تھا کہ بیسیکلی بلاک کوڈ کیا ہوتے ہیں. بلاک کوڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کے بٹ ڈیٹا بلاک ہے اس کو جو ہے انکوڈر جو ہے اس کو n بٹ کوڈ ورڈ میں کنورٹ کرتا ہے، اور اس کنورژن کے بعد جو ہے اس جو کوڈ ورڈ ہوتا ہے بیسیکلی ہم اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں، اور ریسیور جو ہے سملرلی جو ہے اس کوڈ ورڈ کو ڈی کوڈ کرتا ہے. اب فرض کیا جو ہے اگر تو ہمارے پاس جو ہے لیٹ سے ایک کوڈ ورڈ ہے، ٹھیک، ہم نے اس کو جو ہے وہ لیٹ سے ہم نے 0 کو جو ہے کوڈ ورڈ میں ریپرزینٹ کر لیا ہے، اور 01 کو جو ہے ہم نے اس میں کے ہمارے پاس جو ہے 2 بٹس ہیں، اور اس کو جو ہم ڈفرینٹ کوڈ ورڈس جو ہے ان کو اسائن کر دیتے ہیں. اب یہ کوڈ ورڈ جو ہے اس میں جو آپ کو جو اس کی جو لینتھ ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی جو ہے کتنے لیول کے آپ ایرر کریکشن ٹیکنیکس چاہتے ہیں. اگر تو آپ جو سنگل بٹ ایرر کنیکشن ٹیکنیک چاہتے ہیں اس میں ہمارے پاس کوڈ ورڈ کا سائز جو ہے ایکسٹرا بٹ سے وہ کم ہوگی، اگر زیادہ ہو اس میں ایکسٹرا بٹ سے وہ زیادہ ہوں گی. تو بیسیکلی ہم نے جو کوڈ ورڈ اس میں جو بلاک کوڈ پرنسپل کو دیکھا تھا کہ کس طرح سے جو ہم کوڈ ورڈس جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے ایک اور ٹیکنیک جو ہے وہ ایک اور بیسک جو ہے وہ ٹرمنالوجی انٹروڈیوس کرائی تھی، ہیمنگ ڈسٹینس. ہیمنگ ڈسٹینس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ 2 اسٹرنگز ہیں، بٹ اسٹرنگز ہیں، ان کا جو آپ لاجیکل ایکسکلوزیو اور آپریشن اپلائی کرتے ہیں، اور لاجیکل ایکسکلوزیو اور آپریشن اپلائی کرنے کے بعد اس کا جو ریزلٹ ہے تو اس ریزلٹ میں آپ نمبر آف ونس کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور جتنے نمبر آف ونس اس میں اکر ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کا ہیمنگ ڈسٹینس کہلاتا ہے. اور ایکسکلوزیو اور میں بیسیکلی ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ جب 2 بٹس کے ایکسکلوزیو اور لیتے ہیں، اگر تو دونوں بٹس جو ہے وہ سملر ہیں، آئیڈینٹیکل ہیں، تو پھر تو ایکسکلوزیو اور کا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہوتا ہے، اور اگر دونوں بٹس جو ہیں وہ مس میچ ہے، ان میں کنفلکٹ ہے، تو پھر اس میں ایکسکلوزیو اور کا رزلٹ جو ہے وہ بیسیکلی 1 ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم جو ہے ایکسکلوزیو اور آپریشن اپلائی کر کے جو ہے وہ اس کا جو ہے چیک کرتے ہیں کہ ویدر ہمارے جو ہے وہ اس میں ایرر ہے یا نہیں ہے. اب آج کے اس لیکچر میں بیسک ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں ہیمنگ کوڈ کو. ہیمنگ کوڈ بیسیکلی کیا ہے؟ بیسیکلی بلاک کوڈ میں ایرر ڈیٹیکشن کا پرنسپل کیا ہے؟ اس میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ ڈیٹا بٹس کو جو ہے وہ کوڈ ورڈ میں کنورٹ کرتے ہیں اور وہ کوڈ ورڈ جو ہے ریسیور کے پاس پہنچتا ہے، تو ریسیور کیا کرتا ہے کہ اس کوڈ ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ اس ڈیٹا بٹس کے ساتھ اگین سملر کوڈ ورڈ جنریٹ کرتا ہے، اور پھر اس کوڈ ورڈ کے دوسرے کوڈ ورڈ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ایکسکلوزیو اور آپریشن لیتا ہے. اگر تو ان دونوں کا جو ہے وہ ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے 2 کوڈ ورڈز کا ہیمنگ ڈسٹینس اگر تو سیم آ جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے سکسیسفلی ریسیو ہو گیا. اور اگر تو ہیمنگ ڈسٹینس ان کا 0 نہیں ہے، 0 سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ایرر آ گئے ہیں. تو وہ ہم پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے پاس کیا ایررز ہیں؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کوڈ ورڈ کو جو آپ ریسیوڈ کوڈ ورڈ ہے اس کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ایسے جو ڈیفائنڈ کوڈ ورڈز ہیں کہ کون سے ایسے کوڈ ورڈ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ ڈسٹینس جو ہے سب سے کم ہوگا. تو جس کوڈ ورڈ کے ساتھ ڈسٹینس کا منیمم ہوگا ہم یہ ایزیوم کریں گے کہ وہ جو ڈیمیج کوڈ ورڈ ریسیو ہوا تھا یا کرپٹڈ کوڈ ورڈ ریسیو ہوا تھا بیسیکلی وہ ہمارا ایسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ایکچوئل کوڈ ورڈ ہوگا جس کے ساتھ اس کا ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ کم ہوگا. تو یہ ہماری فنڈامنٹل ٹیکنیک ہے. مثلا اگر آپ اس میں دیکھیں فگر میں سلائڈ میں دیکھیں تو دیکھیں گے کہ ہمارے پاس لیٹ سے C1 اور C2 2 کوڈ ورڈز ہیں. C1 ہے 11011 اور C2 ہے 00001. یہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے بیسیکلی 5 بٹ اسٹرنگ میں ہے. اب ان کا جب ایکسکلوزیو اور لیتے ہیں تو ہمیں جو ریسیو ہوتا ہے 11010. ایکسکلوزیو اور جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہوتا ہے کہ جب
دو بٹس جب دو کوڈ ورڈس کے آپ میچ کر رہے ہیں تو اگر دونوں کوڈ ورڈ کے بٹس جو ہیں وہ آئیڈینٹیکل ہیں پھر تو جو ہے وہ ایکسکلوزیو اور کا رزلٹ جو ہے 0 آئے گا. جس طرح سے آپ پہلی جو ہے وہ رائٹ موسٹ بٹس میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں 1 1 ہیں, C1 اور C2 کے جو رائٹ موسٹ بٹس ہیں 1 1 ہیں, تو ہمارا ایکسکلوزیو اور کا رزلٹ جو ہے وہ 0 ہے. اس کے بعد جو ہے جو سیکنڈ بٹس ہیں ان میں جو ہے C1 کی بٹ 1 ہے, C2 کی بٹ 0 ہے, تو اس کا رزلٹ ایکسکلوزیو اور جو ہے وہ 1 ہے. تو اس طرح سے ہم نے ان دونوں کا جو ہے بیسیکلی ایکسکلوزیو اور لیا. یہاں پہ ہیمنگ ڈسٹینس ہمارا کتنا ہے؟ ہیمنگ ڈسٹینس ان دو C1 اور C2 کوڈ ورڈز کے ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ 3 ہے. اب فار ایگزامپل کہ ہمیں جو ہے یہ کوڈ ورڈ جو ریسیو ہوتا ہے ریسیور سائڈ پہ وہ ان دو C1 اور C2 کے بجائے ایک اور CR ایک نیا کوڈ ورڈ ریسیو ہوتا ہے جو کہ 10011 ہے. اس کوڈ ورڈ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے جو اویلیبل کوڈ ورڈ ہے اگر تو ان کے ساتھ میچ ہوتا ہے فائن. میچ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں کوئی ایسا کوڈ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جس کے ساتھ ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ 0 ہو. اگر تو 0 نہیں ہے تو پھر ہم تمام کوڈ ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ ایکسکلوزیو اور آپریشن اپلائی کرتے ہیں اور اس ایکسکلوزیو اور کا رزلٹ دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کوڈ ورڈ کے ساتھ جو ہے ہمارا ہیمنگ ڈسٹینس جو کم ہے. اب C1 اور CR کے ساتھ جب ہم نے اس کا ایکسکلوزیو اور لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے 1 ہے. اس طرح جب C2 اور CR کا ایکسکلوزیو اور لیا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ہیمنگ ڈسٹینس 2 ہے, اس لیے کہ یہاں پر 2 1 بٹس ہیں. تو یہاں سے ہم یہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمیں جو ڈیمیج کوڈ ریسیو ہوا تھا بیسیکلی یہ C1 تھا. تو اس طرح سے ہم جو ایرر کو کریکٹ یا ان کو ڈیٹیکٹ کرنے کے بعد ان کو کریکٹ کر سکیں. بیسیکلی ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کوڈ ورڈز جو ہے ہم ڈیفائن جب ایک انکوڈنگ اسکیم جو ہے کوڈ ورڈز ڈیفائن کرتی ہے تو ان کا ایک جو ہے وہ منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ ایک ضرور مینٹین کرتی ہے. منیمم ڈسٹینس کا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سے اگر ہم دو کوڈ ورڈز کے درمیان جو ہے ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ 3 ہے یا جس کو ہم جو منیمم ڈسٹینس کہتے ہیں, اگر تو وہ لیٹ سے 3 ہے تو اس وقت میں کیا ہوگا کہ جو اگر ریسیوڈ کوڈ ورڈ ہے دو جو کوڈ ورڈ ایکچولی ڈیفائنڈ کوڈ ورڈز ہیں وہ اگر تو ان کے ساتھ جو ہے وہ میچ کرتا ہے پھر تو فائن, اگر نہیں میچ کرتا تو ان دو کوڈ جن کا جو ڈسٹینس درمیان میں 3 ہے اب یا تو وہ دوسرا ریسیوڈ کوڈ ورڈ ہے وہ یا تو ایک پہلے کوڈ ورڈ کے ساتھ اس سے ایک بٹ ایک ڈسٹینس پہ ہوگا یا جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ. اگر تو پہلے کے ساتھ ایک بٹ اور دوسرے کے ساتھ 2 بھی ہوگا, اس مطلب کہ ہم پہلے والا جو جس طرح سے یہاں پہ ہم دیکھا کہ C1 کے ساتھ اس کا 1 ہے اور C2 کے ساتھ 2 ہے, تو اس صورت میں کیا ہوا کہ ہم جو C1 کو کنسیڈر کرتے ہیں. اب اگر یہ ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے وہ ہوتا ہی صرف ایک کوڈ ورڈز کے درمیان تو اس صورت میں جو ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ C1 یا C2 ہے. تو اسی لیے ہمیشہ جو بھی انکوڈنگ اسکیم ہے ڈیفائن کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہیمنگ ڈسٹینس جو ہے بیسیکلی ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. ہیمنگ کوڈ بیسیکلی جو ہے وہ سنگل بٹ ایرر کریکشن کوڈ ہے, اس لیے کہ اس میں جو منیمم ہیمنگ ڈسٹینس ہے وہ 3 ہے. جس طرح کہ آپ یہ سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹر جو ہے ہیمنگ کوڈ کے, اس میں جو بلاک لینتھ ہے بلاک لینتھ جس کو ہم n سے ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ ہے 2⁻m-1. تو اس طرح سے یہ ہیمنگ کوڈ جو ہے یہ بلاک کوڈ کی طرح یہ n/k کوڈنگ اسکیم ہے جس میں کہ k ڈیٹا بٹس ہیں ہمارے پاس اور ان k ڈیٹا بٹس کو ہم n جو ہے بلاک آف کوڈ ورڈ میں جو ہے اس میں ہم میپ کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے بلاک لینتھ جو n ہے جو کہ 2⁻m-1 ہے اور نمبر آف ڈیٹا بٹس k اس کو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں 2⁻m-m-1 اور نمبر آف چیک بٹس جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہیں وہ n-k ڈیٹا بٹس ہیں ٹوٹل n ہے تو n میں سے اگر ہم k کو ڈیڈکٹ کر دیں تو ہمارے پاس جو فائنلی وہ m ہے اور منیمم ڈسٹینس جو ہے وہ 3. فار ایگزامپل جو ہے m کی ویلیو ہم جو ہے وہ 4 لیتے ہیں تو 4 کے کیس میں جو ہے وہ بلاک لینتھ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ 2⁻4-1 which becomes 15. سو n ہمارے پاس جو ہے وہ 15 ہے. اسی طرح سے اگر ہم ڈیٹا بٹس 15 آؤٹ آف 15 ڈیٹا بٹس جو ہے 15 بلاک لینتھ میں ہمارے پاس ڈیٹا بٹس کتنی ہوں گی اگر ہم k کی ویلیو ڈٹرمن کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہے 2⁻m-m-1. سو اگر ہمارے پاس 4 m کی ویلیو 4 ہے تو اس صورت میں 2⁻4-4-1 سو اٹ ول بیکم 11. سو k کی ویلیو کیا ہوگی 11. تو 15 میں سے 11 بٹس جو ہے وہ آپ کی ڈیٹا بٹس ہوں گی تو باقی جو آپ کی 4 بٹس ہوں گی وہ چیک بٹس ہوں گی. ہیمنگ کوڈ میں ڈسٹینس بیسیکلی ہمارا جو ہے وہ 3 ہے. 3 ڈسٹینس ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہیمنگ کوڈ میں ہم سنگل ایرر جو ہے وہ کریکٹ سنگل بٹ ایرر جو ہے کریکٹ کر سکتے ہیں. اس کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ
اگر تو جتنا بھی ہیمنگ ڈسٹینس ہوتا ہے اس میں اگر ہم -1 کر اس کو 2 سے ڈیوائڈ کریں تو کوئی بھی کوڈنگ اسکیم جو ہے وہ اتنے ایرر جو ہے کریکٹ آ سکتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ D-1/2 is the number of bits that can be corrected in any coding scheme. تو اس کیس میں ہمارے پاس D 3 ہے تو 3-1 divided by 2 which is equal to 1. So Hamming code can correct only single bit. But you can see that it can detect 2 bits. So although it can correct 1 bit, but it can detect 2 bits. اسی طرح سے اگر ہم جو اس کے فارمولا کی اس کی اگر ہم ہیمنگ کوڈ جو ہے وہ کمپیوٹ کیسے کرتے ہیں اس پہ اگر ہم جائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو n میں سے جو آپ کے k ڈیٹا بٹس ہوتی ہیں ان میں سے آپ نے یہ جو چیک بٹس ہیں ان کو ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. اور وہ جب ڈٹرمن کرتے ہیں تو وہ آپ جو ہے کوڈ ورڈ کے ساتھ وہ کوڈ ورڈ کی صورت میں وہ آپ بھیجتے ہیں. ڈیکوڈر کیا کرتا ہے؟ ڈیکوڈر جو ہے وہ سمپلی جو ہے وہ ان ڈیٹا بٹس پہ اگینسٹ جو ہے سیم جو ہے آپریشن اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ہیمنگ چیک بٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے. اور پھر جو ریسیو ڈیٹا بٹس ہیں ان کا جو اس نے کمپیوٹڈ جو چیک بٹس تھیں اور جو پہلے بھیجی گئی تھیں ان کے درمیان جو دوبارہ سے ایکسور آپریشن اپلائی کرتا ہے. اور ایکسور آپریشن اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ ایک نیا کوڈ ورڈ جو ہے ریسیو ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سنڈرم ورڈ. تو سنڈرم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے تمام بٹس جو ہیں وہ 0 ہیں اٹ مینس کہ دیر از نو ایرر. اور اگر اس کوڈ ورڈ کا جو ہے بٹس میں اگر کوئی بھی 1 آ جاتا ہے اٹ مینس کہ دیر از اے ایرر. اس کو جو ہے اس کے پروسیس کو جو ہے وہ مزید جو ہم اس ایگزامپل سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. جس طرح سے یہ سلائڈ میں دکھایا گیا ہے کہ اب ہمارے پاس لیٹ سے جو ہے وہ 8 ڈیٹا بٹس ہیں. تو 8 ڈیٹا بٹس میں جو ہے ہم کرتے یوں ہیں کہ ایک ٹیبل ڈرا کر لیتے ہیں اور ٹیبل کو جو ہے جتنی ہمارے پاس جو بلاک لینتھ ہوتی ہے اتنی جو ہے ہم اس کو جو کالمز ڈرا کر لیتے ہیں اسٹارٹنگ فرام 1 انٹل دا میکسیمم ویلیو آف دا بلاک لینتھ. اب اس میں جو ہیمنگ کوڈ ہے بیسیکلی یہ ہمیشہ جو چیک بٹس میں ہم جو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ آپ کا جو بلاک ہے اس میں 2⁻0 سے جتنی چیک بٹس ہوتی ہیں اس پوزیشن پہ جو ہے وہ ہم ان کو پلیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل پہلی چیک بٹ جو ہے ہم 2⁻0 پہ پلیس کرتے ہیں, دوسری چیک بٹ جو ہے 2⁻1 پوزیشن پہ پلیس کرتے ہیں اور تیسری چیک بٹ جو ہے ان کو ہم 2⁻3 اینڈ سو آن. تو اس طرح سے یہ جو پوزیشن ہوتی ہے یہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے. جا کے جو باقی ایمٹی سلاٹس ہیں جو ایمٹی پوزیشنز ہیں وہاں پہ ہم ایکچوئل ڈیٹا بٹس جو ہے بھیجتے ہیں. ابھی ہیمنگ انکوڈنگ الگورتھم کیسے کام کرتا ہے جس طرح سے آپ سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ جو بلاک لینتھ کے ایکول جو ہے آپ ایک ٹیبل جو ہے وہ ڈرا کرتے ہیں اس میں جو ہر پوزیشن کے لیے ایک کالم جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے 1 2 3 4 سو اس طرح سے اس کو مارک کر لیتے ہیں ایز اے انڈیکس آف کالم. اور اس کے ساتھ اس ٹیبل کے ساتھ ایک دوسری رو آپ ڈیفائن کرتے ہیں جس میں کہ اس انڈیکس ویلیوز جو ڈیسیمل ویلیوز جن کو ہم نے نمبرنگ دی ہے ان کے جو ہے بائنری ریپرزنٹیشن جو ہے وہ وہاں پہ انسرٹ کرتے ہیں. اب میں ایزیوم یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ بائنری ریپرزنٹیشن جو ہے پتہ ہو کہ اب ڈیسیمل سے بائنری یا بائنری سے ڈیسیمل میں آپ کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں. تو دوسری رو میں آپ نے اس طرح سے ان کے نمبرز کی جو ہے اپنے بائنری ویلیوز جو ہے ریپرزینٹ کی. اور پھر تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ تیسری رو میں جو ہے آپ نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ آپ کے اس ٹیبل میں جو ہے چیک بٹس کس کس پوزیشن پہ آئیں گی. تو چیک بٹس کے لیے آپ نے یہ کیا کہ جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ چیک بٹس سے آپ 2⁻0 2⁻1 ہمیشہ جو ہے 2 کی پاور میں جب ہمیشہ اس کی جو ویلیو بنتی ہے جو اس کی ڈیسیمل ویلیو بنتی ہے آپ اس پوزیشن پہ ہمیشہ جو ہے وہ چیک بٹ کو جو ہے وہ جو ہیمنگ کوڈس ہم ڈٹرمن کریں گے وہاں پہ اس کو پلیس کریں گے. اور باقی جو ایمٹی پوزیشن ہوتی ہیں وہاں پہ ڈیٹا بٹس ہیں. تو پہلی جو ہے 2⁻0 جو کہ 1 ہوتا ہے وہاں پہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراس ریڈ ہم نے مارک کیا ہوا ہے اس پہ جو ہے ہم ہمیشہ چیک بٹ سینڈ کریں گے. دوسری 2⁻1 جو ہے 2 بنتا ہے تو 2 کی پوزیشن بھی بیسیکلی اس پہ بھی ہم جو ہے چیک بٹ بھیجتے ہیں. اب 3 جو ہے وہ ایمٹی پوزیشن ہے یہاں پہ ہم ڈیٹا بٹ بھیجیں گے اور 2⁻2 4 بنتا ہے تو 4 پہ ہم چیک بٹ. اور اس کے بعد 2⁻3 جو ہے بیسیکلی وہ 8 بنتا ہے تو ہم 8 پہ جو ہے چیک بٹ بھیجیں. باقی جتنی بھی ایمٹی پوزیشن ہیں وہاں پہ ہم ڈیٹا بٹس بھیجتے ہیں. اور جس طرح سے آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے وہ رائٹ موسٹ سے اسٹارٹ کریں گے ڈیٹا بٹس کو. لیٹس سے کہ آپ نے پہلے جو رائٹ موسٹ بٹ تھی اس کو جو ہے 3rd پوزیشن پہ آپ نے انسرٹ کیا, اس کے بعد جو نیکسٹ بٹ تھی اس کو آپ نے 5th پوزیشن پہ اینڈ سو آن. تو اس طرح سے آپ نے جو ڈیٹا بٹس کو جو ہے اس طرح سے پلیس کر لیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے چیک بٹس ہیں ان کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ان کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ یہ کریں گے
کہ آپ کے جو ڈیٹا بٹس کے جو کالمز ہیں ان میں جن ڈیٹا بٹس میں جو 1 آتا ہے آپ ان کالمز کے جو ہے وہ مارک کر لیتے ہیں. لیٹس سے ہماری اس ایگزامپل میں جو ہے وہ 3rd کالم 7th کالم 9th کالم اور 10th کالم ان میں جو ڈیٹا بٹس جو تھیں وہ 1 تھیں. تو آپ نے ان کو کیا کر لیا کہ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیا. اب اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان جو پوزیشن سے جو انڈیکس ویلیوز ہیں ان کے جو بائنری ویلیوز ہیں آپ نے ان تمام بائنری ویلیوز کا جو ہے وہ ایکسور آپریشن جو ہے اپلائی کرنا ہے. تو اس طرح سے اگر آپ 10th 9th 7th اور 3rd پوزیشن والی جو انڈیکس ویلیوز تھی اگر آپ ان کی جو بائنری ویلیوز تھیں ان کو یہاں پہ آپ دیکھیں اس ٹیبل میں تو ان کا ہم نے جو ہے وہ ایکسور لیا ہے اور ان کا ایکسور جو ہے بیسیکلی ہم جو دیکھا کہ وہ 0 1 1 1. تو یہ ہمارے پاس 4 جو ہے بٹس ان کی ایکسور ویلیوز کی آ گئیں. اب اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو جو ہے وہ ان کی رائٹ پوزیشنز پہ جو پلیس کرنا ہے. تو آپ نے رائٹ موسٹ بٹ سے سٹارٹ کرنا ہے اور جو چیک بٹ کی پوزیشن جس طرح سے آپ نے پہلے دیکھی ہوئی ہے آپ نے وہاں پہ ان کو جو ہے وہ انسرٹ کرتے جانا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ایک 4th کالم ڈرا کیا ہے. اس 4th کالم میں جو ہے وہ چیک بٹ کی پوزیشن کے نیچے ہم نے ان کے جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیے چیک بٹس ان کو جو ہے وہاں پہ انسرٹ کیا ہے. اور فائنلی جو ہے ان کو جب آپ ان پوزیشن پہ انسرٹ کر دیں گے تو آپ کو جو فائنل جو ڈیٹا بلاک جس کو کہ ہم ٹرانسمٹ کریں گے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے آ جائے گا 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1. تو اس طرح سے یہ جو ہے ہم جو ہے ہیمنگ کوڈ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں اور ڈیٹا بٹس کے ساتھ جو ہے ایک پورا بلاک کی صورت میں ہم اس کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب اس کے بعد جب یہ بلاک جو ہے وہ ریسیور کی سائڈ پہ ریسیو ہوتا ہے تو ریسیور کے جو ہے وہ اس بلاک کو کیسے ڈیکوڈ کرتا ہے. ڈیکوڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اگر جو ہے وہ چیک بٹس کو کیسے فائنڈ آؤٹ کرتا ہے اور پھر اس ایرر اس میں سے اگر کوئی ایکر ہوتے ہیں تو ان ایرر کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتا ہے یا پاسبل ان کو کیسے کریکٹ کرتا ہے. اب ان کی چیک بٹس کی پوزیشن تو آلریڈی ڈیفائنڈ ہے کہ چیک بٹس ہمیشہ جو ہے وہ 2 پاور کی صورت میں ہوتی ہیں کہ پہلی بھی چیک بٹ جو 2 میں دوسری 2 میں تیسری 2 میں اینڈ سو آن. اس طرح سے جو ہے ہم جو بلاک میں جو ہے ان چیک بٹس کو وہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں. اب جب یہ بلاک ریسیور سائڈ پہ ریسیو ہوتا ہے تو ریسیور جو ہے وہ سیم پروسیجر اپلائی کرتا ہے ڈیٹا بٹس پہ اس لیے کہ وہ اس بلاک میں سے ڈیٹا بٹس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے کیونکہ ان کی پوزیشن جو ہے آلریڈی ڈیفائنڈ ہے. تو وہاں سے جو ہے وہ ڈیٹا بٹس کو نکال کے جو ہے وہ سملر پروسیجر جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے وہ چیک کرتا ہے کہ ان کا جو ہیمنگ کوڈ اب اس نے ڈیٹرمن کیا ہے ریسیور نے وہ ہیمنگ کوڈ کو جو ہے وہ جو ریسیوڈ ہیمنگ کوڈ ہے اس کے ساتھ ان کا جو ایکسکلوزیو اور آپریشن لیتا ہے اور وہ ایکسکلوزیو اور آپریشن کے رزلٹ میں ہمارے پاس سنڈروم ورڈ جو جسے ہم پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ریسیو ملتا ہے اور پھر سنڈروم ورڈ کو چیک کرتا ہے کہ وہ 0 ہے یا نہیں ہے. اگر تو 0 ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایرر جو ہے اس میں کوئی نہیں ہے اور اگر 0 نہیں ہے تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دا پیکٹ. تو ہمارے پاس ڈیٹا جو ہے وہ کرپٹڈ جو ہے وہ ریسیو ہوا ہے. اب فرض کیا کہ کسی ایک بٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ ایک ایرر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یا اس کو کیسے چیک کرتے ہیں. لیٹس سی ان دس سلائیڈ. اب آپ اس سلائیڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ اس ٹیبل میں جو ہے وہ 6 پوزیشن پہ جو ہے آپ کا سملر جس طرح ہم نے پہلے بتایا کہ ان ڈیٹا بٹس کو جو ہے وہ ایک ٹیبل کی صورت میں جو ہم ان کو جو ہے وہ میپ کرتے ہیں. تو جو چیک بٹس ہیں ان کو وہ چیک بٹس کی پوزیشن پہ اور جو ڈیٹا بٹس ہیں ان کو ڈیٹا بٹس کی پوزیشن پہ. اب فرض کیا کہ جو ہماری جو 6 کالم ہے اس میں جو بٹ تھی آپ کی ڈیٹا بٹ وہ جو ہے وہ 0 سے 1 ہو گئی تھی وہ انورٹ ہو گئی تھی. اب اس انورژن کی صورت میں کیا آ گیا کہ آپ کا جو ایرر جو ہے اس میں انٹروڈیوس ہو گیا. اب اس ایرر کو ہم جو ہے وہ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں یا اس کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایرر جو ہے وہ کس پوزیشن پہ ہے. تو وہ سملر پروسیجر اپلائی کرتے ہیں کہ اس ٹیبل میں جو ہے جہاں پہ بھی آپ کی جو ڈیٹا کالمز میں جو ہے وہ 1 1 ہے آپ ان کے جو انڈیکس کی جو بائنری ویلیوز ہیں اس کالم کی جو بائنری ویلیوز ہیں جو کہ آپ سیکنڈ رو میں دیکھ رہے ہیں اب ان بائنری ویلیوز کو لیں گے اور ان پہ جو ایکسور آپریشن اپلائی کریں گے جس طرح سے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایکسور آپریشن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ 10th 9th 7th 6th اور 3rd پوزیشن پہ جو بٹ پوزیشنز تھیں ان پہ ایکسور کے بعد ہمیں جو ویلیو ریسیو ہوتی ہے وہ 0 0 1 1 0 ہوتی ہے. اب اس 0 1 1 0 کو جو ہے ایکچوئل اگر ہم جو ہمارے پاس جو چیک بٹس تھیں 0 1 1 1 ان کے ساتھ اگر ہم ایکسکلوزیو اور آپریشن اپلائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے ڈیٹا جو ہے ان کا جو رزلٹ ہے وہ
نان زیرو ہوگا. جب وہ نان زیرو ہوگا تو اٹ مینس کہ اس میں جو ہے وہ ایرر آ گئی ہے. اب ایرر کس پہ آیا اس کو ہم کیسے کریکٹ کرتے ہیں؟ اس ایرر کریکشن کے لیے جو ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ اس ایکسکلوزیو اور کے جو ویلیو ہے جو ریسیور کیلکولیٹ کرتا ہے, اس ویلیو کو جو آپ ڈیسیمل نمبر میں ہے وہ کنورٹ کرتے ہیں. جب ڈیسیمل نمبر میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ جو ڈیسیمل ویلیو آئے گی وہ بیسیکلی اس کالم کو شو کرے گی جس میں جو ہے وہ بٹ پوزیشن آپ کی چینج ہو گئی تھی. تو اب یہ 0110 کے جو اگر ہم ڈیسیمل کنورٹ کریں تو ہم جو ہے وہ 6, اس کی ڈیسیمل ویلیو ہے وہ 6 بنتی ہے. تو یہ 6 کالم ہے بیسیکلی اس ٹیبل میں, اس پہ جو ایرر آ گیا ہے اور اس ایرر کی جو بٹ تھی اس کو سمپلی آپ نے انورٹ کر دینا ہے, 1 سے آپ نے 0 کر دینا ہے. اور اس طرح سے آپ کیا دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جو ڈیٹا تھا اس کو ریکور کر لیا اور بٹ کو نہ صرف آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ایرر اس میں بلکہ اس کو آپ نے کریکٹ بھی کر لیا ہے. اب ہیمنگ کوڈ کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس جو بلاک کوڈ ہیں ان میں BCH کوڈ ہے. BCH کوڈ اس کا نام جو ہے وہ اس کے جو 3 ڈسکوررز تھے باس, چودھری اور ہیکنگم, ان تینوں کے جو ہے وہ نیم کے ایبریویشن سے جو ہے وہ کوڈ BCH کوڈ جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا. اب BCH کوڈ بیسیکلی آپ ہیمنگ کوڈ میں دیکھا کہ وہ سنگل بٹ ایرر کریکشن کوڈ ہیں, جبکہ BCH کوڈ جو ہے وہ ملٹیپل بٹ ایرر کریکشن ٹیکنیکس ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ہیمنگ کوڈ کی ایک جنرلائزیشن فارم ہے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم بلاک لینتھ کو چینج کر سکیں یا اس میں جو کوڈ ریٹ ہے اس کوڈ ریٹ کو بھی ہم جو اپنی مرضی سے ایرر کریکشن کے حساب سے ہم چینج کر سکتے ہیں. اب یہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اس ہمارے جو ہے جس میں بلاک کوڈ جو این کے فیملی آف بلاک کوڈز ہیں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ کے ڈیٹا بٹس ہیں اور این جو ہے وہ بلاک کی لینتھ ہے, تو آپ کے ڈیٹا بٹس کو جو این بلاک لینتھ پہ جو ہے بیسیکلی میپ کرتے ہیں. اس میں جو ہے دو پازیٹیو انٹیجرز لیٹ سے ایم اور ٹی ہیں, تو ایم اور ٹی جو ہے وہ اس کے 2 پیرامیٹرز ہیں جس سے کہ یہ جو ہے ہم اس کے جو پرفارمنس ہے اس کو ہم جو ہے وہ ٹیون کر لیتے ہیں. اب جس طرح آپ ایکویشن میں اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ بلاک لینتھ بیسیکلی آپ کی n جو ہے اس کو ہم ڈیٹرمن کرتے ہیں 2m-1. 2m-1 جو ہے آپ کی بلاک لینتھ کو ڈیٹرمن کرتا ہے اور نمبر آف چیک بٹس جو ہیں جو کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے n-k ہوتی ہیں وہ ہوتے لیس دین اور اکول ٹو mt کے پروڈکٹ سے جو ہے وہ لیس ہوتی ہیں چیک بٹس جو ہیں. اور اس میں جو منیمم ڈسٹینس ہے یہ آپ ایک چیز اہم جو ہے وہ نوٹ کریں گے, جو منیمم ڈسٹینس ہے وہ گریٹر دین اکول ٹو 2t+1. پریویس کیس میں ہیمنگ کوڈ میں ہمارے پاس یہ منیمم ڈسٹینس تھا وہ 3 تھا. 3 کے کیس میں یہ تھا کہ ہم جو سنگل بٹ چیک کر سکتے تھے. اب 3 سے ہم سنگل بٹ کیسے کریکٹ کر سکتے, اس لیے کہ آپ کو فارمولا بتایا تھا کہ d-1 ڈیوائڈیڈ بائی 2, تو اس کا رزلٹ اگر آپ دیکھیں تو 1 آتا ہے, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہیمنگ کوڈ میں 1 ہے. اب اگر اس میں ہم دیکھیں تو d-1 ڈیوائڈیڈ بائی 2 از اکول ٹو t, تو اس کیس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ایکویشن بنتی ہے منیمم ڈسٹینس کی, وہ d منیمم گریٹر دین اکول ٹو 2t+1. تو یہ بیسیکلی اس کے پیرامیٹرز ہیں BCH کوڈز کے کہ جس سے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے جب بلاک لینتھ کو یا ایرر کریکشن بٹس ہیں ان کو جو ہے چینج کر لیتے ہیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے اس کا جو ہے سیم جیسا ہم دیکھا کہ پریویس لیکچر میں کہ CRC ہم جو ہے وہ کیسے کمپیوٹ کرتے ہیں, تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ایک جنریٹر پولینومیل ہوتا ہے وہ پولینومیل جو ہے ان پیرامیٹرز ایم اور ٹی کے کیس میں اگر آپ اس ایکویشن میں دیکھیں تو ہے x⁻²m-1 + 1. m بیسیکلی وہی آپ کا نمبر آف جو ہے وہ جیسا ہم نے ایک پازیٹیو انٹیجر جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے وہ انٹیجر ویلیو ہے, اور اس پولینومیل ایکویشن سے جو ہے اس کے فیکٹرز جو ہے وہ کوئی بھی ایک فیکٹر جو ہے سوٹیبل فیکٹر وہ لے کے ہم ایز اے پولینومیل جنریٹر کے طور پہ یوز کرتے ہیں. اور سیم CRC والا پروسیجر اپلائی کرتے ہیں کہ ڈیٹا بٹس پہ جو ہے اس پولینومیل سے ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں, تو جو ریمائنڈر بچتا ہے بیسیکلی وہ آپ کے وہ چیک بٹس کی صورت میں آتا ہے. تو یہ آپ کے جو ہے امریکہ میں جو ڈیجیٹل سیلر سسٹمز ہیں ان میں بیسیکلی یہ ٹیکنیک جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے. اس کے بعد جو ہے ریڈ سالمن کوڈز ہیں. ریڈ سالمن کوڈ جو ہیں وہ بھی ایک سب کلاس ہے BCH کوڈز کی. BCH کوڈز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بائنری کوڈز ہیں. بائنری کوڈ اس لیے کہ ہم ہر انڈیویجول بٹ کو جو ہے جو کہ 0 یا 1 ہوتی ہے ہر انڈیویجول بٹ کو جو ہے انکوڈنگ میں کنسیڈر کرتے ہیں, جبکہ اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ انڈیویجول بٹ نہیں ہے بلکہ اس میں ایک سمبل ہے, اور سمبل جو ہے آپ کا مور دین 1 بٹس پہ جو ہے اس پہ کنسسٹ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ BCH کے جو نان بائنری فارم ہے.
اس کے اگر ہم پیرامیٹرز کو BCH کے پیرامیٹرز اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے سلائڈز میں دکھایا گیا ہے کہ یہ بھی بیسیکلی N کے بلاک کوڈز کی فیملی میں سے ہی بلانگ کرتا ہے. اس میں جو ہے وہ سنگل بٹ کی بجائے ہمارے پاس جو ہے سمبل ہوتا ہے. سمبل جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ M بٹس پر سمبل ہے. اب M بٹس پر سمبل ہے تو بلاک لینتھ آپ کی کتنی ہو سکتی ہے, اس میں میکسیمم کتنے سمبل ہو سکتے ہیں, وہ 2⁻m-1 سمبل ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم سمبل بائی سمبل جو انکوڈنگ کرتے ہیں. اور اگر اتنے سمبلز ہوں تو ہمارے پاس ٹوٹل بٹس اس بلاک میں کتنی ہو سکتی ہیں, وہ m×2⁻m-1 بٹس ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اس میں جو ڈیٹا بٹس ہیں اس کی جو لینتھ ہے وہ k سمبلز ہیں. اور جو چیک بٹس ہیں اس کا سائز کیا ہو سکتا ہے, وہ n-k=2t سمبلز. یہ بھی سیم لائک جس طرح سے ہم پہلے کہے BCH کوڈز کی طرح وہ ہے. اور یہ 2t سمبل جو ہے اس کو اگر ہم بٹس کی صورت میں کمپیوٹ کریں تو وہ ہے m×2t. تو اس طرح سے ہم جو نمبر آف چیک بٹس بھی ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اس میں منیمم ڈسٹینس جس طرح سے ہم پہلے کہہ چکے BCH کوڈ میں سیم ہے 2t+1 سمبلز. اب یہاں پہ ہم جو ہے وہ یونٹ ہمارا جو ہے سمبلز کی صورت میں ہے اور سمبل میں ہمارے پاس m بٹس ہو سکتی ہیں, جبکہ BCH کوڈ میں یونٹ ہمارا نمبر آف بٹس کی صورت میں تھا. تو یہ تھی ڈفرنٹ کوڈنگ ٹیکنیکس. اب جس طرح ہم پہلے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو وائرلیس میڈیم ہے بیسیکلی انریلائبل میڈیم ہے, اس میں جو ٹرانسمیشن ایررز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, یا بٹ ایرر ریٹس ہیں بیسیکلی اس میں زیادہ ہوتے ہیں. تو ان ایررز کو جو ہے ریکور کرنے کے لیے یا اس میڈیا کے اوپر ریلائبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ڈفرنٹ جو ہے وہ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں. اس میں جو ایک ٹیکنیک ہے آٹومیٹک ریپیٹ ریکویسٹ, جس کو ہم ARQ سے جانتے ہیں. اب ARQ بیسیکلی جو ہے وہ ایرے ڈیٹیکشن کوڈ پہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ایرے ڈیٹیکشن کوڈ کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو ریلائبلٹی پرووائڈ کرتی ہے. اب اس ARQ پروٹوکول کے جو ہے وہ دو فنکشنز ہیں, ایک اس میں ہے فلو کنٹرول اور دوسرا ہے اس میں ایرر کنٹرول. اور ARQ کو ہم جو ہے وہ لنک لیئر پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم اس کو ٹرانسپورٹ لیئر پہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر ہمارے پاس جو لنک لیئر ہے اس پہ ہمیں اگر ریلائبلٹی چاہیے ہوتی ہے تو ہم اس پروٹوکول کو وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر ہمیں جو ریلائبلٹی ٹرانسپورٹ لیول پہ چاہیے ہوتی ہے تو پھر ہم اس ARQ پروٹوکول کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ لیول پہ امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اب بیسیکلی ہوتا کیا ہے, فلو کنٹرول ہمیں کیوں چاہیے؟ فلو کنٹرول اس لیے چاہیے کہ جب ٹرانسمیٹر جو ہے وہ کچھ ڈیٹا سینڈ کرتا ہے تو ہم اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ٹرانسمیٹڈ ڈیٹا ہے وہ ریسیور کی کیپیسٹی سے جو ہے وہ اس کے بیونڈ نہ ہو یا اس سے زیادہ بڑھ نہ جائے. اس لیے کہ ریسیور جو ہے ہمیشہ ایک خاص جو ہے بفر ایلوکیٹ کرتا ہے جو ڈیٹا ریسیپشن کے لیے, اور اب اگر ڈیٹا جو ٹرانسمیٹ ڈیٹا اگر اس بفر کے سائز سے جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے ہم اس کو سکسیسفلی جو ہے وہ ریسیو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک جو بیسک ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے ARQ میں, ایک وہ یہ ہے کہ جب ٹرانسمیٹر ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے تو ریسیور جو اس ڈیٹا کو ایکنالج کرتا ہے, اور اگر تو ریسیور ڈیٹا کو سکسیسفلی ریسیو کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ ایکنالجمنٹ سینڈ کرتا ہے ٹرانسمیٹر کا. ٹرانسمیٹر جو ہے وہ نیکسٹ بلاک آف ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ بعض کا جو اسٹاپ اینڈ ویٹ ٹیکنیک بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے پھر وہاں پہ رک جاتا ہے اور ویٹ کرتا ہے کہ ریسیور جو ہے اس کو کوئی رسپانس بھیجے, اور جب تک رسپانس نہیں آتا اس کو جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں کرتا. یہ بہت سمپلسٹ کیس ہے لیکن پریکٹیکلی جو ہے پاسبل نہیں ہے. پریکٹیکلی ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ کا بلاک آف ڈیٹا ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے وہ اسمالر یونٹس میں یا PDUs میں کنورٹ کر لیتے ہیں, ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اور پھر ہر جو PDUs جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ انڈیویجولی ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ جو ڈفرینٹ اس کے جو بلاک ہم جو اسمال PDUs میں ڈیوائڈ کیا تھا وہ جو PDUs آپ کے پاس آؤٹ آف آرڈر بھی ریسیور کے پاس پہنچ سکتی ہیں. ڈفرینٹ اگر ٹرانسمیٹر ٹو ریسیور اگر ہمارے پاس جو پاتھ ہے وہ ڈفرینٹ ہے تو ڈفرینٹ جو PDUs ہیں ڈفرینٹ پاتھ سے آتے ہوئے جو ہے آؤٹ آف آرڈر جو ہے وہ ریسیو ہو سکتی ہیں. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ان کے PDUs کے جو سیکوینس نمبر جو ہے وہ ساتھ جنریٹ کر دیتے ہیں, اور سیکوینس نمبر ساتھ بھیجنے سے یہ ہوتا ہے کہ ریسیور جو ہے اس سے انشور کرتا ہے کہ ڈیٹا کو جو ہے کیسے اس نے ری اسمبل کرنا ہے. اس لیے کہ وہاں پہ آپ نے فریگمنٹیشن کی ٹرانسمیٹر سائڈ پہ, اور ٹرانسمیٹر نے اس کے ساتھ سیکوینس نمبر جو ہے اپینڈ کر دیے تھے, اور ریسیور جو ہے ان PDUs کو ریسیو کرنے کے بعد ان کے سیکوینس نمبر کو دیکھ کے ان کو ری اسمبل کرتا ہے. PDUs بیسیکلی کیا ہے آپ کے, اس کو ہم کہتے ہیں پروٹوکول ڈیٹا یونٹس جو ہیں, جو آپ کا اسمالر سائز ہوتا ہے ڈیٹا یونٹ جس کو ہم ایکچولی ٹرانسمٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ
ٹرانزٹ میں جو ہے وہ ملٹیپل PDUs ہو سکتے ہیں. سمپل جو اسٹاپ اینڈ ویٹ تو اس میں ہمارے پاس ہمیشہ ایک بلاک ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ملٹیپل PDUs جو ہے وہ ان ٹرانزٹ ہو سکتے ہیں یا ملٹیپل آؤٹ اسٹینڈنگ PDUs ہو سکتے ہیں. اس کے لیے جو بیسک ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول. سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول کو بیسیکلی سمجھنے کے لیے ہم ایک جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل کو دیکھتے ہیں کہ لیٹس سے کہ دو فرینڈس جو ہے وہ آپس میں جو ہے بال سے کھیل رہے ہیں. اب فرض کیا کہ ایک فرینڈ کے پاس جو ہے وہ 8 بالز ہیں اور دوسرے فرینڈ کو جو ہے وہ بال بھیجنا چاہتا ہے اور وہ فرینڈ جو بال جو پہلے فرینڈ کو واپس ریٹرن کرتا ہے. ایک تو اس میں کیس یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک فرینڈ جو ہے جس کا ہم فرینڈ 1 کہہ لیں یا دوسرے کو فرینڈ 2 کہہ لیں, ایک فرینڈ جو ہے وہ 1 بال بھیجتا ہے اور پھر جو ہے دوسرا جو اس کو ایک بال واپس ریٹرن کرتا ہے. یہ اسٹاپ اینڈ ویٹ والی ٹیکنیک تھی. دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فرینڈ 1 ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جتنی بھی بال بھیج سکتا ہے, اس کے پاس جتنی بھی اویلیبل بالس ہیں وہ اس نے بھیجی فرینڈ 2 کو, اور فرینڈ 2 جو ہے آپس میں یا تو یہ کیس ہو سکتا ہے کہ ساری بال اکٹھی ریسیو کرنے کے بعد اس کو جو ہے وہ ساری کی بال ایک جو ہے بکٹ میں ڈال کے اس کو واپس بھیج دے, یا پھر یہ کہ اس کے بعد جتنی 2 3 4 ایٹ اے مومنٹ اس کو جتنی بھی بال ریسیو ہو گئی تھیں اتنی ہی بال واپس کو ریٹرن کر دے. تو اس طرح سے ایک وقت میں لیٹس اگر ایک فرینڈ کے پاس 8 بالز ہیں تو ایک وقت میں 8 بال جو ہے وہ سینڈ کر سکتا ہے اپنے فرینڈ 2 کو, اور فرینڈ 2 جو ہے چاہے تو ہر بال کو انڈیویجولی جو ہے وہ ایکنالج ریٹرن کرتا جائے, اور یا پھر یہ کہ ان تمام کو اکٹھا ریسیو کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے فرینڈ 1 کو واپس کر دے. تو اسی اصول پہ جو ہے وہ سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول بیسیکلی آپریٹ ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ایک سلائڈنگ ونڈو کا جو ہے وہ سائز جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. سائز کیا ہوتا ہے کہ ہم جو سیکوینس نمبر جنریٹ کرتے ہیں اس کے لیے جتنی بٹس ہم جو ہے وہ ریزرو کرتے ہیں اپنے ہیڈر میں, وہ بٹس جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سلائڈ ونڈو کا سائز کیا ہوگا. لیٹس اگر ہم نے 3 بٹس یوز کی تھی سیکوینس نمبرز کے لیے تو میکسیمم ہمارے پاس جو ہے وہ 0 to 7 جو ہے سیکوینس نمبرز ہو سکتے ہیں, اور اس کا مطلب ایک ونڈو میں جو ہمارے پاس وہ 8 جو ہے وہ PDUs ہو سکتے ہیں. اسی طرح سے ریسیور جو ہے وہ بھی اپنے پاس جو ہے 8 PDUs کی سپیس جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتا ہے بفر میں. اگر اس کو جو ہے کیو کی صورت میں مینٹین کر رہا ہے تو کیو کی صورت میں یہ ہوگا کہ 8 پیکٹس جو ہیں وہ ایٹ میکسیمم جو ہے وہ ان کو اس میں جو ہے اسٹور کر سکتا ہے اپنی کیو میں. تو یہ تھا. اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم نے کہا کہ بلاک کو جو ہم نے اسمال یونٹس میں جو ہے وہ بھیجا ہے, اس کی ریزنز کیا ہیں. اس کی جو ہے وہ بیسیکلی 3 ریزنز ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ریسیور کا جو بفر سائز ہے وہ اتنا کم ہو کہ وہ ٹرانسمیٹر کے جو ہے وہ ایک بلاک کو جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم جو ہے اس کو ریسیو نہیں کر سکے. فار ایگزامپل لیٹس اگر ٹرانسمیٹر جو ایک فیو GB کی فائل بھیج رہا ہے ریسیور سائڈ پہ, اور ریسیور کے پاس اتنی اسپیس نہیں ہے بفر میں کہ وہ اتنے GB کی فائل کو جو اپنے پاس ایٹ سیم ٹائم جو ہے اس کو اسٹور کر سکے, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیٹر جو ہے اس کو جو ہے اسمالر یونٹس میں بھیجتا ہے اور پھر ریسیور جو اس کو 1 by 1 اس کے جو PDUs ہیں ان کو ریسیو کرتا ہے, اور پھر اسے اپنی ایک علیحدہ فائل میں اس کو ایک فائل کو صورت میں ریکور کر لیتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک بڑا بلاک آپ بھیجیں گے, بلاک کی لینتھ زیادہ ہوگی تو اس میں اگر ایرر زیادہ اس میں اگر ایرر آ جائے گا تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ لمبے ٹائم کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا اس بلاک کی ٹرانسمیشن تک کہ وہ بلاک کو جو ہے آپ ایرر کو ڈیٹیکٹ کریں اور پھر ریسیور ایرر ڈیٹیکشن کے بعد اس کو کریکٹ کر سکے. یا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جتنا بڑا لمبا لینتھی بلاک ہوگا اس وقت میں آپ کی ایرر کی جو پروبیبلٹی ہے, ایرر پروبیبلٹی جو ہے اس میں زیادہ بڑھتی جائے گی. تو جتنا کم بلاک ہوگا اس میں ایرر ریٹ کے جو چانسز ہیں بیسیکلی اتنے کم ہوتے جائیں گے. تو اس طرح سے بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے بلاک جب اسمالر بلاکس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, اسمالر PDUs میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, تو اگر ان اسمالر PDUs میں اگر کوئی ایک PDUs میں بھی ایرر آتا ہے تو آپ صرف اسی اسمال سائز کو ہی بھیجتے ہیں, نہ کہ پورے کے پورے انٹائر بلاک بھیجتے ہیں. تو دوسرا اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے. اور تیسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب اگر ہم ایک ٹرانسمیٹر کے بڑا بلاک الاؤ کریں کہ وہ ایٹ اے ٹائم اس کو ٹرانسمٹ کر سکے, تو اس سے جو ہے وہ چونکہ وائرلیس ٹرانسمیشن میڈیم جو ہے وہ شیئرڈ میڈیم ہے تو اس سے انفیئرنیس جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ایک ٹرانسمیٹر جب ایک چینل کو کیپچر کر لیا تو وہ ایک پورے لمبے ٹائم کے لیے اس چینل کو جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا رہے گا جب تک اسے پورا کا پورا بلاک جو ہے وہ ریسیو نہیں ہو جاتا.
جبکہ دوسرے کیس میں کیا ہوگا کہ اگر ڈفرینٹ ٹرانسمیٹرز ہیں تو ٹرانسمیٹرز ون بائی ون جو ہے اسمالر یونٹس جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتے جائیں گے. اس طرح سے آپ جو ہے وہ میڈیم کے جو شیئرنگ ہے اس کو آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں, اس کو یوٹیلائزیشن کو بیسیکلی آپ زیادہ جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. اب جب کہ ہمیں یہ اس کا پتہ چل گیا کہ ایک بڑے لینتھی بلاک کی بجائے ہم اس کو جو اسمالر یونٹس آف بلاک میں جب ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس کا جو ایڈوانٹیج ہوتا ہے تو اس ایڈوانٹیج کو ہم کیسے ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, یا اس کو ہم کہہ لیں کہ سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول ہے بیسیکلی وہ کیسے کام کرتا ہے. اگر تو ہم نے ہیڈر میں جو سیکوینس نمبر کے لیے ہم نے 3 بٹس رکھی ہیں ان اسمالر جو بلاکس ہوتے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ جب ریسیور پہ ہم ان کو ریسیو کرتے ہیں تو ہم ان کو ری اسمبل بھی کرتے ہیں, تو ری اسمبل کے لیے ان کی جو سیکوینس نمبرنگ ضروری ہوتی ہے. تو جب ان کو سیکوینس نمبر جب ہم ہیڈر میں جو ان کے لیے ان کو اسائن کرتے ہیں تو جب ریسیور کے پاس ریسیو ہوتے ہیں تو ریسیور بھی اسی طرح سے جس طرح کہ ٹرانسمیٹر ان کا جو ٹریک رکھ رہا ہوتا ہے ریسیور بھی ان کا ویسے ہی ٹریک رکھتا ہے. اب جس طرح سے آپ اس سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹس سے کہ ہمارے پاس 3 بٹس جو ہیں وہ سیکوینس نمبر ہے, تو اس صورت میں جو ہے میکسیمم ہمارے پاس آؤٹ اسٹینڈنگ پی ڈی یوز ہیں وہ 0 to 7 ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب سیکوینس نمبرنگ ہماری 0 1 2 3 4 so on 7 تک ہوگی. اب فرض کیا جو ہے ٹرانسمیٹر نے جو ہے وہ 0 سے ٹرانسمیشن سٹارٹ کی 0 پیکٹ سے 1 2 3 4 5 تک جو ہے اس نے ٹرانسمیشن بلاک پی ڈی یو سے جب ٹرانسمٹ کیے اور 5 تک جو ہے اس نے جو ہے وہ ان کا ایکنالجمنٹ بھی ریسیور سے ریسیو کر لیا. اس کے بعد ٹرانسمیٹر نے یہ 6 اور 7 بلاکس بھی سینڈ کیے تھے لیکن کیا تھا کہ ان کے بھی اس کو ایکنالجمنٹ جو ہے وہ نہیں ملے. تو اس کیس میں ہمارے جو سلائڈنگ ونڈو جو کہ شروع میں سٹارٹ میں 0 to 7 تھی, اب پہلے جو 5 یونٹس کا جو ہے اس کو ایکنالجمنٹ مل گیا, تو آپ کی جو ونڈو جو ہے جو 8 پیکٹس کی پی ڈی کی ونڈو تھی وہ بیسیکلی سلائڈ کر کے 0 سے سلائڈ کر کے وہ 6 پہ پہنچ گئی. تو پہلے جو 5 ایکنالوجی ریسیو ہو گیا تھا, دوسرے جو ان ایکنالوجی پیکٹس ہے یا اس کے جو ابھی جو ٹرانسمٹ نہیں کی جن کو ٹرانسمٹ کرنا ہے وہ ان پہ جو ہے ونڈو آپ کی موو کر گئی. تو اس طرح سے آپ کی اس کیس میں ونڈو جو ہے وہ 6 سے سٹارٹ ہو کے جو نیکسٹ جو بنچ آف پیکٹس ہے اس میں جو 4th سیکوینس نمبر تک چلی گئی 6 7 0 1 2 3 4. تو اس طرح سے ایسا لیٹ سے اگر 6 پیکٹ کا اس نے جو ہے وہ جب اکنالجمنٹ ریسیو کرے گی تو یہ ونڈو جو ہے وہ سلائڈ کر کے 7 0 1 2 3 4 5 تک چلی جائے گی. اسی طرح سے ریسیور سائڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ ریسیور نے لیٹ سے جو ہے وہ پہلے 5 پی ڈی جو اس نے ریسیو کیے تھے جو کہ ان ڈیمیج تھے سکسیسفلی ریسیو کیے, تو اس نے جو پہلے 5 کے جو ہے وہ ایکنالجمنٹ جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کو سینڈ کر دیا. اب اس کے بعد جو ہے ریسیور نے جو ہے وہ 6 اور 7 ریسیو کیے ہیں تو لیکن ان کا ابھی تک ایکنالجمنٹ نہیں بھیجا, تو اس کیس میں جو ہے وہ ریسیور کی جو ونڈو ہے وہ بیسیکلی 6 7 0 1 2 3 4 ہوگی, اور جب تک جو ہے وہ 6 اور 6 کا جو ہے وہ ایکنالجمنٹ نہیں بھیجتی ونڈو جو ہے وہ شفٹ نہیں کر دے. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سلائڈنگ ونڈو ہے کہ جیسے جیسے ریسیور جو ایکنالجمنٹ سینڈ کرتا جاتا ہے وہ اپنی ونڈو جو ہے وہ آگے سلائڈ کرتا جاتا ہے, اور جیسے جیسے ٹرانسمیٹر جو ایکنالجمنٹ ریسیو کرتا جاتا ہے وہ اپنی ونڈو جو ہے ویسے ویسے سلائڈ کرتا ہے. تو ونڈو بیسیکلی جو ہے وہ شرنک ہوتی ہے ٹرائلنگ ایج پہ جیسے پی ڈی یو سینڈ کرتے ہیں, اور اسی طرح سے ونڈو جو ایکسپینڈ ہوتی ہے جیسے جیسے ہم ایکنالجمنٹ جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں, اور اس طرح ریسیور میں وائس ورسا اس کے ہوتا ہے. اب یہ تھا ہمارا فلو کنٹرول. اب ایرر کنٹرول میں کیا ہوتا ہے کہ ایرر کنٹرول میں جو ہے اس کے ایرر کی جو 2 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ یا تو آپ کو پیکٹ جو ہے وہ ریسیو ہی نہ ہوا ہو, یا پھر یہ کہ پیکٹ جو ہے اس میں ایررز آ گئے ہیں اور ڈیمیج پیکٹ جو ہے وہ آپ کو ریسیو ہوا ہے. تو اے آر کے پروٹوکول بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ ایرر ڈیٹیکشن کوڈ پہ ریلائی کرتا ہے, یا اس میں جو وائرلیس ٹرانسمیشن ہے تو ہم کہتے ہیں اس میں جو ایرر ڈیٹیکشن پلس کریکشن ٹیکنیک بھی ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ جب پیکٹ جو ہمیں ریسیو ہوگا اس کو جو ہم ڈیکوڈ کریں گے اور اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ ہم اس میں ایرر ہے یا نہیں ہے. اگر تو ایرر آ گیا ہے تو اس کو جو ہم اگر تو کریکٹ کر سکتے ہیں, کریکٹنگ کوڈ بھی ہے اس میں, ایف ای سیز یوز کیے ہیں فارورڈ ایرر کریکشن ٹیکنیک, تو پھر ہم اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں. یا اگر اس کا جو ایرر ہے وہ اس کے جو کیپیبلٹی کی انکوڈنگ ٹیکنیک سے اس سے زیادہ ہے تو پھر ہم جو اس کے لیے ری ٹرانسمیشن کے لیے ریکویسٹ کر دیتے ہیں. تو اس لیے ایرر اے آر کے میں 2 پاسبلٹیز ہیں, یا تو ایرر آپ کو پیکٹ جو ہے وہ ریسیو ہی نہ ہوا ہو, یا پھر یہ کہ ریسیو ہوا انسکسیسفلی. جب ریسیو نہیں ہوا تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے
کہ ٹرانسمیٹر کے پاس بیسیکلی ٹائم آؤٹ جو پیکٹ ہے اس کا جو ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے جب تک ایکنالوجمنٹ نہیں ملتا، تو اس کیس میں ٹرانسمیٹر جو آٹومیٹکلی ایکشن لیتا ہے اور پیکٹ ری ٹرانسمٹ کرتا ہے، یا ریسیور جو ہے اس کو کرپٹڈ پیکٹ ریسیو کرتا ہے، وہ اس کو جو ہے وہ نیگیٹو ایکنالوجمنٹ بھیجتا ہے ری ٹرانسمیشن کے لیے. تو یہ ہے ایرر کنٹرول اس میں جو ہے. اب اس میں جو ہے وہ جب ہم ایرر جو ہے ہمارا ARQ پروٹوکول کا جب پیکٹ ریسیو ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم اس ایرر کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سمپلی، اور ایرر اگر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو اگر تو ریلائبلٹی چاہیے تو ہم ایکنالوجمنٹ جو ہے وہ نیگیٹو ایکنالوجمنٹ بھیجتے ہیں اور ٹرانسمیٹر جو ہے ری ٹرانسمٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ پیکٹ جو ہے سکسیسفلی ریسیو ہوا ہے تو اس کیس میں ہم پازیٹیو ایکنالوجمنٹ بھیجتے ہیں. نیگیٹو ایکنالوجمنٹ تب ہوتا ہے کہ جب پیکٹ جو ہے سکسیسفلی نہ ریسیو ہو. پازیٹیو ایکنالوجمنٹ تب بھیجتے ہیں جب پیکٹ سکسیسفلی ریسیو ہے اور تب ہم اس سے ایکنالوجمنٹ بھیجتے ہیں. دونوں میں ڈفرینس ہے. اور تیسرا یہ ری ٹرانسمیشن آفٹر ٹائم آؤٹ، کہ ٹرانسمیٹر نے جو ہے وہ ایکنالوجمنٹ ریسیو نہیں کسی وجہ سے سم ہو جائے، یا تو آپ کا اوریجنل پیکٹ جو ہے وہ لاس ہو گیا تھا یا ایکنالوجمنٹ لاس ہو گیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ ٹرانسمیٹر کا ٹائمر جو ہے وہ ٹائم آؤٹ ہو جائے گا، تو ٹرانسمیٹر آٹومیٹکلی جو اس کو ری ٹرانسمٹ کر دے گا. اور یا نیگیٹو ایکنالوجمنٹ ہے ری ٹرانسمیشن کے لیے جو کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو یہ ہے بیسیکلی جو ہے 4 پاسبل آپشنز ہیں جو کہ ARQ پروٹوکول پہ ہم جو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد ایک اور جو ہے وہ سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول سے پہلے ایک اور ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں گو بیک این ARQ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹرانسمیٹر جو ہے بیسیکلی وہ پیکٹ جو ہے ٹرانسمٹ کرتا رہتا ہے. جس طرح سے ہم سلائڈنگ ونڈو میں کہا کہ ہم ملٹیپل پیکٹ جو ہے ان ٹرانزٹ ہو سکتے ہیں یا آؤٹ اسٹینڈنگ پیکٹس ہو سکتے ہیں. سملرلی اس میں بھی آؤٹ اسٹینڈنگ اتنے ہی پیکٹس ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ریسیور جو ہے جب اس کو ایک بلاک آف پیکٹس جب ریسیو کر لیتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ ہر پیکٹ کو جو ایکنالوج کرے، وہ یہ کہتا ہے کہ اس بلاک کے بعد جو نیکسٹ سیکوینس میں پیکٹ ہوتا ہے اس کے لیے ایکنالوجمنٹ بھیج دیتا ہے. تو اس طرح سے ریسیور کے پاس جب ایکنالوجمنٹ پہنچتا ہے تو ریسیور جو ہے وہ اس پیکٹ کو جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرتا ہے. اب اگر تو کسی وجہ سے جو ہے وہ ریسیور نے جو ہے ٹرانسمیٹر نے زیادہ پیکٹ سینڈ کیے تھے جبکہ ریسیور نے جو اس سے لیس جو سیکوینس نمبر جنریٹ کر کے اس کے ایکنالوجمنٹ میں بھیجا تھا، تو اس کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرانسمیٹر کے جو ہے وہ پچھلے جتنے بھی پیکٹس جن کا کہ اس ایکنالوجمنٹ نہیں ریسیو تو سارے کے سارے جو ہے وہ ٹرانسمٹ کرے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں گو بیک این، کہ وہ این نمبر آف پیکٹس جو ہے اس ایکنالوجمنٹ سے جتنے بھی زیادہ اس نے بھیجے دوبارہ ان کو ٹرانسمٹ کرے گا. جس طرح کہ آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں کہ لیٹ سے ہمارے پاس جو ہے وہ گو بیک 4 ہے. 4 کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہے 4 میکسیمم آؤٹ اسٹینڈنگ پیکٹس ہو سکتے ہیں. ہم نے جو ہے وہ 0 1 2 3 4 یہ جو ہے فریگمنٹس جو ہے پیکٹس کے وہ بھیجے ہیں. کیا ہوا کہ جب 0 پیکٹ ریسیور نوڈ اے نے جو ہے وہ 0 فریگمنٹ سینڈ کیا، نوڈ بی نے جو ہے اس کو ریسیو کیا، اور 0 پیکٹ کے اگینسٹ جو ایکنالوجمنٹ 1 کے طور پہ سیکوینس نمبر 1 جو اس میں اپینڈ کر کے جو ہے وہ بھیجے گا. اس لیے کہ جس سے پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ وہ یہ نہیں ہوتا کہ جب پیکٹ اوریجنل ریسیو اسی کا سیکوینس میں ایکنالوج کرے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے نیکسٹ پیکٹ ہوتا ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لیٹس اگر آپ نے جو ہے وہ 0 1 2 3 4 پیکٹس اگر آپ نے ریسیو کر رہے ہیں تو بجائے سے کہ آپ ہر پیکٹ کا انڈیویجول سیکوینس نمبر بھیجتے، آپ نے کیا کہ صرف جو نیکسٹ پیکٹ 5th پیکٹ تھا اس کا سیکوینس نمبر بھیج دیا. تو اس سے کیا ہوگا کہ امپلیسٹلی جو ہے وہ 0 1 2 3 4 جو ہے وہ ایکنالوج ہو گئے ہیں. تو اس فگر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 0 کے لیے اس نے ایکنالوجمنٹ 1 بھیجا، 1 کے لیے اس نے ایکنالوجمنٹ 2 بھیجا، مینس کہ سیکنڈ پیکٹ جو ہے سیکنڈ فریگمنٹ جو ہے ٹرانسمٹ کرے. 3 کے لیے اس نے 2 کے بعد اس نے 3rd بھیجا. اب 3rd فریگمنٹ جو ہے کسی وجہ سے جو ٹرانسمیشن کی وجہ سے وہ پیکٹ لاس ہو گیا. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ وہ ریسیور جو ہے وہ ایکنالوجمنٹ نہیں بھیجا، جبکہ ٹرانسمیٹر جو ہے اس کو نہیں پتہ چلا جب تک کہ یا تو اس کا ٹائم آؤٹ نہیں ہو جاتا یا ایکنالوجمنٹ نہیں آتا. تو ٹرانسمیٹر جو ہے تب تک اس نے جو ہے وہ 4th 5th اینڈ 6th پیکٹ جو اس نے تب تک بھیج دیے تھے. اب ریسیور نے جو کیا کہ ریسیور نے سٹل جو ہے وہ 3rd ایکنالوجمنٹ اس نے بھیجا. جب اس کو وہ 3rd ایکنالوجمنٹ ملا تو ٹرانسمیٹر جو ہے 4 5 6 پیکٹ بھیج چکا تھا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ ان پیکٹ سے دوبارہ ری ٹرانسمٹ کرے گا. یعنی کہ جو ایکنالوجمنٹ سیکوینس نمبر تھا 3 4 5 6 تو وہاں سے جو ہے وہ ری ٹرانسمیشن سٹارٹ کر دے گا اور اس طرح سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتا رہے گا. تو یہ ہے گو بیک این. تو لیکن جس سے جو پریفرڈ وے ہے وہ ہے سلائڈنگ ونڈو. تو نہ پریکٹیکلی جو ہم جو ARQ پروٹوکول میں یوز کرتے ہیں وہ سلائڈنگ ونڈو پروٹوکول جو ہے یوز کرتے ہیں.
تو یہ تھا آج جو ہے وہ ایرر ٹرانسمیشن، ایرر کے جو ہے ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کیسے کریکٹ کرتے ہیں. تو آج کے لیکچر کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس میں ہم نے آج میں کیا دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہم نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے کہا تھا کہ بلاک کوڈز کے پرنسپلز کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا تھا اور ان کے جو کوڈنگ ٹیکنیکس ان کو ہم ڈسکس نہیں کیا. لیکن آج کے لیکچر میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ جو بیسک فنڈامنٹل کوڈنگ ٹیکنیک وائرلیس ٹرانسمیشن میں یوز ہوتی ہے وہ ہیمنگ کوڈ ہے. ہیمنگ کوڈ کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. ہیمنگ کوڈ بیسیکلی کیا ہے، وہ سنگل بٹ ایرر کریکشن ٹیکنیکس ہیں، لیکن اس کو جو ہے ڈبل بٹ ایرر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس میں ہیمنگ ڈسٹینس 3 ہوتا ہے. تو 3 ہیمنگ ڈسٹینس کے اگینسٹ جو ہے ہم 1 جو ہے وہ بٹ کریکٹ کر سکتے ہیں. لیٹس اگر ہمارا ہیمنگ ڈسٹینس 5 ہوتا تو 5 کے اگینسٹ ہم 2 بٹس جو ہے کریکٹ کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اس کا جو فارمولا یہ ہے کہ d-1 ہیمنگ ڈسٹینس -1 ڈیوائڈیڈ بائی 2. تو اس طرح سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بی سی ایچ کوڈس دیکھے. بی سی ایچ کوڈس میں یہ کہا کہ یہ ہیمنگ کوڈ کی بیسکلی جنرلائز فارم ہے اور اس میں جو ہم ٹی ایرر بٹس جو ہے وہ کریکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں جو ہیمنگ ڈسٹینس ہمارا ہوتا ہے 2t+1. تو اس کے بعد ہم نے ریڈ سالمن کوڈ دیکھے تھے جو کہ نان بائنری کوڈز ہیں، بیسیکلی سب کلاس ہیں بی سی ایچ کوڈس کی، اور اس میں ہم ایز اے سمبل جو ڈیٹا کو ٹریٹ کرتے ہیں بلاک کو. اور نیکسٹ جو ہم نے اے آر کیو پروٹوکول دیکھا کہ اے آر کیو پروٹوکول بیسیکلی اس سے ہم کیسے ریلائبلٹی اچیو کرتے ہیں. اے آر کیو بیسیکلی جو ایرر ڈیٹیکٹنگ یا کریکٹنگ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے ہمیں ریلائبلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں ہم نے جو اپنی ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن ٹیکنیکس کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ چونکہ وائرلیس میڈیم شیئرڈ میڈیم ہے، اس کو جو ہم ملٹیپل نوڈس جو ہے اس کو کیسے جو ہے وہ ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ڈفرینٹ جو ہے ملٹیپل ایکسیس ٹیکنیکس جو ہے ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ جس میں کہ ہم فریکوینسی ڈویژن ملٹیپل ایکسیس، ٹائم ڈویژن ملٹیپل ایکسیس یا کوڈ ڈویژن ملٹیپل ایکسیس، ان 3 ٹیکنیکس کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ. See you next lecture. Allah Hafiz.